बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपके मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी वासी तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है, रोज़ाना आपके बहुत सारे सवालात इस प्रोग्राम में डिस्कस होते हैं। मुफ्तियान कराम का एक सीनियर पैनल हमारे साथ मौजूद होता है, जिनके सामने हम आपके सवालात रखते हैं और उनके बहुत ही मुस्तनद अंदाज में जवाबात हासिल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं अपने सवालात के ज़रिए से, या आप समझते हैं कि आपको शरई नुक्ता नज़र की किसी भी तरीके से कोई वजाहत दरकार है, तो बहुत आसान सा तरीका है। आप फेसबुक पर जाएंगे और फेसबुक की सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और उसी पेज पर हमारी लाइव ट्रांसमिशन जो ये जारी है उसका हिस्सा बनेंगे और कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर फरमाएंगे। जवाब का इंतज़ार करेंगे। सवाल तहरीर करते वक्त दो बातों का ख्याल रखना आपको मालूम है ज़रूरी है। नंबर 1 ये कि अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखें। नंबर 2 ये कि जितने भी गैर ज़रूरी सवालात हैं नाज़रीन, चाहे वो फ़िरका वाराना नौइयत के हों या फिर उनका ताल्लुक़ सियासत से हो, उनसे आप गुरेज़ करेंगे, क्योंकि इस प्लेटफार्म से ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। अदरवाइज़ आपका वक्त भी ज़ाया होगा और मुफ्तियान कराम का कीमती वक्त भी ज़ाया होगा। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज की इस नशिस्त में उनका तारुफ आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अहमद अफनान साहब, सीनियर मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची के और फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और जामिअतुर रशीद कराची के शोबा कुलियत शरिया के आप डायरेक्टर और मसऊल भी हैं और माहिर क़ानून भी तस्लीम किए जाते हैं। दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती तारिक मसूद साहब मौजूद हैं आज हमारे साथ, और आप भी सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के और मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। मज़ीद किसी तारुफ के यकीनन मोहताज नहीं हैं। तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मुफ्ती फैसल अहमद साहब मौजूद होंगे, कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे और उनके सामने भी हम बहुत सारे सवालात आज रखेंगे। आज के सवालात का से इस नशिस्त का आगाज़ करते हैं और पहला सवाल हम लेकर चलेंगे मुफ्ती अहमद अफनान साहब की खिदमत में। सवाल पूछा अब्दुल बसीर साहब ने मुझसे, वो ये पूछते हैं, अगर रुकू में जाकर तस्बीह पढ़ने से पहले याद आ जाए कि दुआए क़ुनूत नहीं पढ़ी तो क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। देखिए, अगर आप एक रुकन से दूसरे रुकन में चले गए हैं, यानी आप क़याम में थे, खड़े थे और आप रुकू में जा चुके हैं, तो अब आपके लिए वापस आना दुरुस्त नहीं है, बल्कि अब आप सजदे सहू ही करेंगे। तो लिहाजा ये जो सवाल है कि रुकू में चले गए थे और अभी तस्बीह नहीं भी शुरू की, तो अब वापस आना दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसी में नमाज को पूरा करें और आखिर में सजदे सहू से तलाफ़ी करें। जज़ाकुमुल्लाह जी। अब्दुल मन्नान साहब पूछते हैं इंडिया से, अगर नमाज के दौरान कोई नामहरम सामने आ जाए या इस पर नज़र पड़ जाए इंसान की, तो नमाज का क्या हुक्म होगा? नज़र डालनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर नज़र पड़ जाए गलती से तो उससे नमाज में तो खलल नहीं आएगा। नमाज के कोई वाजिबात फ़राइज़ के ख़िलाफ़ नहीं है। अलबत्ता बात यह है कि नमाज में नज़र को इधर उधर घुमाना ये नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ है। नमाज के आदाब में यह है कि जब खड़े हुए हों तो नज़र सजदे की जगह की तरफ हो, और जब बैठे हुए हों तो नज़र अपने गोद की तरफ हो, और सजदे में भी अपनी नज़र नाक की तरफ हो। जब रुकू में हो तो नज़र पाँव की उंगलियों की तरफ हो। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि ये नमाज में खुशू पैदा करने का बड़ा अहम नुस्खा है। तो लिहाजा कोशिश करें कि नज़रें नमाज में गर्दिश में ना रहें। अगर नमाज में नज़रें काबू में आ गई तो बाहर भी काबू में रखना आसान होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। आकिब शहजाद साहब कराची से पूछते हैं, नमाज में दुरूद इब्राहिमी के अलावा कोई और दुरूद पढ़ सकते हैं? मसनून जो है वो दुरूद इब्राहिमी है, क्योंकि साहबा ने पूछा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में दुरूद इब्राहिमी ही फरमाया था कि क़ूलू, ऐसे पढ़ो नमाज में ही। अलबत्ता जो दुरूद नमाज की सुन्नत है और बड़ी अहम सुन्नत है, और बाज़ फ़ुक़हा के कौल में ये वाजिब है, वो जो सुन्नियत या वजूब है वो किसी भी दुरूद के पढ़ने से अदा हो जाएगा। तो लिहाजा अगर कभी वक्त कम है, कोई बहुत एमरजेंसी है, उस सूरत में आप कोई मुख्तसर दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन जब वक्त हो तो पूरा दुरूद इब्राहिमी जो सबसे अफजल दुरूद है उसी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती तारिक मसूद साहब की खिदमत में सवाल है अब्दुल मजीद साहब का मक्का मुकरमा से। हम मक्का शहर से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं जी, क्या हम जब उम्रा कर लें तो बाल वहीं काटना लाजमी है या एहराम में अपने घर जाकर वहीं से बाल कटवाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा में जब बाल काटे जाएंगे, हल्क या कसर किया जाएगा, तो हरम की हुदूद के अंदर अंदर ये काम लाजिम है।
حدود حرم سے اگر باہر نکل گئے اور قصر نہیں کیا تو دم لازم ہوگا، یہ جنایت ہے۔ صحیح، جزاکم اللہ جی۔ محمد عمر صاحب کا اگلا سوال ہے، اٹک سے، موسم سرما میں وضو کے لیے نل کا کھولا جائے اور گرم پانی کے انتظار میں کچھ دیر نل کھلا رکھا جائے تو یہ اسراف کے حکم میں تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہے، اسراف کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ بعض جگہوں پر اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ آپ خود ٹھنڈے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس سے، تو کیونکہ اسراف تو کہتے ہیں کہ بلا ضرورت مال کو ضائع کیا جائے یا اپنی آمدن سے زیادہ کہیں خرچ کیا جائے۔ اس کو اسراف ویسے بھی نہیں کہیں گے، تبذیر کہیں گے اس کو۔ اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں بے محل خرچ کرنا۔ تو یہ بے محل خرچ کرنا کہلائے گا، بے موقع خرچ کرنا کہلائے گا، جس کو تبذیر کہتے ہیں، اسراف نہیں کہتے۔ اور یہ کیونکہ ضرورت سے ہے لہذا یہ تبذیر میں بھی داخل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا حافظ محمد آصف صاحب نے دبئی سے، کیا مرد حضرات کپڑوں پر کڑھائی کرا سکتے ہیں؟ نیز کیا مرد حضرات کا گلے میں مفلر ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کڑھائیوں کا تو بڑا رواج ہے، لوگ کرتے کڑھائی والے پہنتے ہیں، تو جائز ہے۔ البتہ ایسی کڑھائیاں اتنی زیادہ اس میں کہ جیسے عورتوں سے مشابہت ہو۔ بعض لوگ ایسے، بلکہ زیادہ تر نعت خوانوں کو دیکھا ہے، وہ اس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں جو بالکل ایسے جیسے کوئی خاتون چھمک چھلو بنی ہوئی ہو نا، ایسے کپڑے پہن کے بالکل رنگین، اور اس میں لائٹیں لگانے کی بس دیر رہ جاتی ہے اس میں۔ تو ایسے لباس پہننا مرد کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو سرخ رنگ پہننے سے منع کیا کیونکہ اس میں عورت کی مشابہت ہے۔ تو اسی طرح مرد کے لیے ایسا کرتا پہننا جو بہت ہی بھڑکیلا، بہت ہی چمکیلا، وہ ناجائز یا حرام کی بات نہیں کر رہا، حرام تو صرف ریشم ہے یا سونا پہننا ہے، لیکن بہرحال کراہت کا اس میں درجہ ہے کیونکہ اس میں عورت سے ایک قسم کی مشابہت ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے، اور سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عبداللہ صاحب نے شارجہ سے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں، جی ہمارے روم کے ساتھ چھوٹی سی مسجد ہے، یہاں کوئی امام نہیں ہے، یہاں صرف ایک میری داڑھی ہے، اس لیے نماز کے وقت مجھے امام کی جگہ لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، کیا حکم ہے اس کا؟ بالکل اچھا حکم ہے جی۔ اصل میں تو ہر مسلمان کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ اسے امامت کے لیے آگے کر دیا جائے تو وہ بلا تکلف ہو جائے اور پڑھا لے۔ اور چونکہ داڑھی آپ کی ہے اور جب مجمع میں کوئی داڑھی والا ہو تو وہ مقدم ہے، لہٰذا آپ کو ہی پڑھانی چاہیے۔ ہم نے عربوں میں دیکھا ہے کہ وہاں اگر ہمارے یہاں اجموں میں جو علماء بھی ہوں، داڑھی والے بھی ہوں، کہ نماز پڑھیں، کہتے ہیں حضرت آپ پڑھیں، حضرت آپ پڑھیں، کافی تکلف کرتے ہیں۔ ان میں نماز کھڑی ہو وہ جو بھی ہو آگے ہو جاتا ہے کہ جس کو بولتے ہیں فوراً بلا تکلف آگے ہو جائے گا اور بالکل ٹھیک ٹھاک امامت کرائے گا امامت کے مسائل کے ساتھ۔ تو یہ جو تکلف ہے اس کو چھوڑنا چاہیے، امامت کے مسائل سیکھنے چاہیے اور ہر آدمی کو اس کے قابل ہونا چاہیے کہ وہ امامت کرا سکے۔ اور اس سے داڑھی کا شرف بھی محسوس ہے کہ بھئی جب آپ اس قابل ہیں ماشاءاللہ کہ آپ قوم کے کسی ایک طبقے کی امامت کرا سکتے ہیں، تو لہٰذا دوسروں کو بھی یہ داڑھی کی ترغیب کا ایک ذریعہ ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی امام بڑے نہیں تو چھوٹے موٹے ضرور بن سکتے ہیں۔ ٹھیک، جزاکم اللہ صاحب۔ اور محمد عبداللہ صاحب کا ہو گیا سوال۔ عبدالقیوم صاحب کا سوال ہے کوئٹہ سے، ہم لوگوں کی کمپنی بند ہے، اس میں ہم 2 یا 3 آدمی ظہر اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں جس کے لیے کمپنی کی طرف سے امام مقرر ہے، کیا اس صورت میں کمپنی میں جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جمعہ کی نماز کا اصول یہ ہے کہ شہر کے اندر اگر جمعہ مسجد میں ہونا، یعنی وہ شہر کے اندر جمعہ ہوتا ہے، دیہات میں نہیں ہوتا، جس شہر میں جمعہ پڑھانا جائز ہو اس میں پھر یہ ضروری نہیں کہ جامعہ مسجد میں پڑھایا جائے، افضل تو یہی ہے، لیکن اگر کسی جگہ موقع نہیں ہے یا مشکل ہے، مسجد دور ہے، تو مسجد کے علاوہ بھی کسی جگہ میں جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر مسجد آپ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے تو سنت اور بہتر طریقہ اور جمعے کے جو مقاصد ہیں وہ اسی سے پورے ہوتے ہیں کہ جامعہ مسجد میں جا کر جمعہ ادا کیا جائے۔ بہرحال اگر آپ اپنے دفتر میں بھی کسی مجبوری میں ادا کر لیں گے تو جمعہ درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب۔ اگلا سوال علی حیدر صاحب نے پوچھا ساہیوال سے، ہماری مسجد کی جو پانی کی ٹینکی ہے اس میں بلی گر کے مر گئی تھی، 3-4 دن کے بعد نکالا جب کافی پھول چکی تھی اور بدبو بھی آنے لگی تھی، اب اس ٹینکی کو کس طرح پاک کیا جائے گا؟ لیکن دنوں میں اس پانی سے پڑھی گئی نمازوں کا کیا حکم ہے جو گزشتہ نمازیں ہوئی ہیں؟ یہ سوال بہت سمجھداری سے کیا ماشاءاللہ، 2 سوال ہیں، دونوں کو واضح کر دیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پانی کیسے پاک کیا جائے گا، تو سب سے پہلے تو بلی کو نکالا جائے، یہ نہ ہو کہ آپ ڈول نکالتے رہیں بلی وہیں پڑی رہے، تو لہٰذا بلی کو باہر نکال دیں اور اس کے بعد پانی بہتر تو یہ پانی زیادہ نکالیں ٹینکی کا، لیکن ایک گنجائش اس میں یہ ہے کہ ایک حد تک پانی نکال لیں اور پھر جب ٹینک میں پانی آ رہا ہو یعنی لائن سے اس وقت موٹر چلا دیں اور پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے، تو اس سے وہ پانی جاری ہو جائے گا اور جاری پانی
پاک ہو جاتا ہے. یعنی ایک حد تک پانی نکال لیں اور اس کے بعد اس کو جاری کر دیں. اگر جاری کرنا ممکن نہیں ہے اس کو، یعنی ایک طرف سے پانی آ رہا ہو دوسری طرف سے نکال رہے ہوں اسی وقت میں، یہ ممکن نہ ہو تو پھر ساری ٹینکی کو خالی کرنا پاک کرنے کے لیے ضروری ہوگا. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات، نمازیں کتنے دن کی دہرائی جائیں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ نجاست کب گری تھی تو اس وقت سے نمازیں لوٹائی جائیں. اگر معلوم نہ ہو تو پھر فقہا کے ہمارے حضرات کے مختلف اقوال ہیں، 3 دن کا بھی ہے، 1 دن کا بھی ہے اور اس وقت کا بھی ہے. تو اگر آپ کو جیسے سوال سے لگ رہا ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ 3 سے 4 دن ہوئے تھے، تو آپ 3 دن کم سے کم کر لیجئے اور 3 دن کی نمازیں سب حضرات جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا وہ لوٹائیں. جزاکم اللہ جی. مفتی فیصل احمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور ان سے پہلا سوال ہے آج کی اس نشست کا. حمید اللہ صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، مسجد کا نام مسجد عائشہ تھا، کسی نے اس شرط پر اثر نو تعمیر کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ اس مسجد کا نام اس کے فوت شدہ والد کے نام سے منسوب کر لیا جائے، جائز ہے اس طرح سے کرنا؟ اگلا سوال بھی کریں. جی اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے وہ بھی حمید اللہ صاحب ہی نے. ہماری مسجد شخص کے نام سے منسوب ہے، وہ مسجد کے تمام اخراجات اٹھاتا ہے، جب وہ مقررہ وقت پر مسجد نہ پہنچے تو امام صاحب اس کی وجہ سے جماعت میں 5 یا 10 منٹ تاخیر کرتے ہیں. بس اوقات دیر سے آنے کے باوجود وہ زبردستی صف اول میں امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. ایسا کرنا بھی اس کا بھی حکم بتا دیں، جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، دوسرے سوال سے واضح یہ ہوتا ہے کہ نام تو خیر اس کا بدل لیا گیا ہے اور اب وہ والد صاحب کے نام پر ہے، اور جو اس کے اندر حالات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ شخص جو ہیں جو کہ مالی تعاون کرتے ہیں تو انہوں نے شرط لگائی کہ اس کا نام بدلا جائے، اور پھر یہ ہے کہ وہ نمازوں میں بھی ہمیشہ اگلی صف میں جگہ چاہتے ہیں، اور ہمیشہ اگر وہ نہ آئیں تو ان کی وجہ سے، تو یہ جو انہوں نے صورتحال بتائی اگر واقعتاً یہی صورتحال ہے تو ان صاحب کا رویہ جو ہے یعنی اپنے آپ سے بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ احسان جتا کے اپنی نیکیوں کو، صدقہ کو، مالی جو آپ نیکی کر رہے ہیں اس کو ضائع نہ کریں. تو عام کسی غریب کو بھی احسان جتا کے ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر اگر مسجد کا معاملہ ہے اور براہ راست اللہ کے گھر کا معاملہ ہے تو وہاں پر اس کا احسان جتانا یا اس کی امید رکھنا بدلے کی تو یہ بالکل مناسب نہیں. تو یہ تو ایک بات ہوئی کہ ان کا یہ رویہ مناسب نہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شرط نہ لگائی ہو لیکن آپ نے یہ محسوس کیا ہو، کیونکہ آپ کے سامنے تو سارے معاملات نہیں ہوں گے، تو آپ نے محسوس کیا ہو کہ نام بدلا ہے تو انہوں نے اسی شرط پہ تعاون کیا ہوگا. یا یہ کہ کبھی کبھی ایک آدھ دفعہ کوئی مسئلہ ہوا ہو کہ وہ آگے بڑھے ہوں اور عام طور پہ ایسا نہ ہوتا ہو، کوئی خاص وجہ ہو، اور آپ کیونکہ باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو محسوس یہ ہو رہا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو ان سے بدگمانی سے بچنا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات کو بہتر بنائیں. باقی فی نفسی مسئلہ یہ ہے کہ نام مسجد کا اگر بدلا جائے تو یہ کوئی ایسی حرام چیز نہیں ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن مسجد ایک صحابیہ کے نام پر ہو، ام المومنین کے نام پہ ہو، اور آپ اپنے ابا کے نام پہ لگا رہے ہوں تو یہ خاص ایک رویہ جو ہے یہ بالکل مناسب نہیں. جزاکم اللہ صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے وضاحت فرمائی ہے. ام اون صاحبہ کا اگلا سوال کراچی سے آپ ہی کی خدمت میں، کیا کبھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے عشاء کی نماز 12 بجے کے بعد یا 4 بجے تک پڑھی جا سکتی ہے؟ نیز کیا اس وقت میں ساتھ ہی تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، اگر کوئی عذر ہے اور اس کی وجہ سے نماز تاخیر سے ہو رہی ہے تو اس کی تو گنجائش ہوگی، لیکن اگر عذر نہیں ہے، ویسے سستی ہے، کہیں دعوت میں گئے واپس آئے اور سستی ہو رہی ہے، تو اس بارے میں کل کی نشست میں بھی یہ مسئلہ آیا تھا کہ عشاء کی نماز جو ہے اس کو 1/3 جب تک رات گزرتی ہے، یعنی مغرب سے لے کے صبح صادق کو ہم رات سمجھ رہے ہیں، تو جب اس کا 1/3 حصہ گزرتا ہے تو اس وقت تک اگر کوئی پڑھ لے تو یہ مستحب ہے. اگر اس سے زیادہ وقت ہو جائے اور نصف رات تک چلا جائے، آدھی رات تک چلا جائے، جیسے 12 بجے کا انہوں نے ذکر کیا، تو یہ جائز ہے. ابھی تک یعنی استحباب ختم ہو گیا، فضیلت کم ہو گئی، لیکن یہ کہ بہرحال جائز ہے. اس سے آگے انہوں نے جو کہا کہ 4 بجے، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ مکروہ وقت میں چلی گئی. تو عام حالات کے اندر اس طرح سے نماز کو مکروہ وقت میں لے جانا کہ نماز ثواب کی چیز ہے اور اب اس میں کراہت شروع ہو گئی، یعنی آپ کو گناہ ملنے کا خطرہ شروع ہو گیا، تو عام حالات میں اس سے بالکل بچنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے فوری طور پہ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ صبح صادق تک سارا وقت ہے، اس میں گنجائش ہوگی. اور اگر صبح صادق کے وقت میں قریب میں اگر عشاء پڑھیں، ساتھ میں تہجد پڑھیں تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے.
جزاکم اللہ صاحب، اگلے دونوں سوال تقریباً ایک جیسے ہیں، اور پہلے میں دوسرے سوال لے لیتا ہوں۔ مبشر احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ اٹلی میں عصر کی نماز مثل اول میں ادا کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا جو پہلے نمبر کا سوال ہے وہ انعام صاحب کا اسلام آباد سے، مثل اول، مثل ثانی، مثل ثالث میں کیا فرق ہے، اس کی وضاحت فرما دیں، دونوں مسئلوں کا جواب۔ پہلے دوسرے سوال کو لے لیتے ہیں کہ مثل اول اور مثل ثانی، اور انہوں نے اسی پہ قیاس کر کے ثالث بھی بنایا۔ تو مثل اول یہ عصر کی نماز کا وقت جب سے شروع ہوگا تو اس میں اختلاف ہے کہ مثل اول کے بعد شروع ہو جائے گا یا مثل ثانی کے بعد شروع ہوگا، یا ظہر کی نماز میں آپ کہہ لیں کہ ظہر کی نماز کا وقت مثل اول تک رہے گا یا مثل ثانی تک رہے گا۔ تو مثل اول سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج جو ہے ہمارے لانگیٹیوڈ پہ ہوتا ہے، اس وقت یا تو سورج بالکل ہمارے سر پہ ہوگا، یا ہمارے شمال کی طرف ہوگا، یا ہمارے جنوب کی طرف ہوگا۔ تو عام طور پہ اس وقت جو سایہ ہوتا ہے وہ خود خط زوال پر بنتا ہے۔ تو یہ سایہ تو قدرتی طور پہ بننا ہی ہوتا ہے، یعنی جب بالکل سورج آپ کے سر پہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں شمال جنوب میں سایہ بنے گا۔ تو فرض کریں کہ ایک 5 فٹ کی چیز ہے، اس کا سایہ 1 فٹ ہے اس وقت، تو اس 1 فٹ کو تو ہم اگنور کر دیں فی الحال۔ اب جب اس 5 فٹ کی چیز کا سایہ 6 فٹ ہوگا، یعنی 1 فٹ یہ والا اور مزید 5 فٹ اور بڑھ جائے گا، تو پھر ہم اس کو مثل اول کہیں گے۔ اور جب یہ ڈبل ہو جائے گا، یعنی 11 فٹ پہ چلا جائے گا، یعنی 5 فٹ اس کا اصل سایہ ڈبل ہو کے 10 فٹ، اور زوال کے وقت 1 فٹ تھا، تو جب یہ دگنا ہو جائے گا تو اس وقت ہم کہیں گے یہ مثل ثانی۔ تو عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، مثل اول پہ شروع ہوتا ہے یا مثل ثانی پہ شروع ہوتا ہے، یہ اختلاف ہے، اور اس کو فقہاء تعبیر کرتے ہیں مثل اول مثل ثانی سے۔ یہ تو پہلی بات ہوگی۔ باقی انہوں نے کہا کہ کیا ہم عصر کی نماز مثل اول میں پڑھ سکتے ہیں، تو میں تو بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ مثل اول میں کا مطلب تو ہے کہ ظہر کا وقت چل رہا ہے، یعنی مثل اول جب ہو جائے تو اس کے بعد اگر پڑھ سکتے ہیں، یہ اگر وہ کہتے ہیں تو احناف کے یہاں راجح یہ ہے کہ مثل ثانی کے بعد عصر کی نماز پڑھی جائے، لیکن احناف کے یہاں یہ بھی جائز ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے مثل اول کے اندر، یعنی مثل اول کے بعد مثل ثانی سے پہلے نماز پڑھ لی جائے۔ تو اگر کوئی عذر ہے، جیسے کوئی سفر درپیش ہے، یعنی عذر کا مطلب نہیں کہ بہت ہی شدید عذر ہو، یعنی کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم مینیج نہیں ہو رہا، تو آپ اگر اس میں مثل اول کے بعد پڑھنا چاہیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عام معمول بنانا اس کا مناسب نہیں۔ جزاکم اللہ صاحب۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد تسلیم اختر صاحب کا ہندوستان سے۔ داڑھی کے بارے میں کوئی سنت کہتا ہے، کوئی واجب بیان کرتا ہے، اور آسن الفتاوی میں ہم نے پڑھا ہے کہ داڑھی فرض ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں سنت، دیکھیں ایک تو سنت کی اصطلاح ہے، اصطلاح میں سنت کہتے ہیں جو چیز فرض اور واجب نہ ہو، لیکن سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام ہر عادت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو داڑھی سنت اس لحاظ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور رکھنے کا حکم دیا، دین کا ایک حکم ہے، اس لحاظ سے سنت ہے، اصطلاحی لحاظ سے نہیں، لغوی اعتبار سے۔ تو وہ الگ بات ہے کہ سنت کا اطلاق فرض پہ بھی ہوتا ہے، واجب پہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا ٹرمز میں اگر جائیں گے تو ایک اصطلاح کے لحاظ سے تو سنت اس کو کہتے ہیں جو واجب نہ ہو، واجب سے کم درجے کی ہو، لیکن سنت اگر اس لحاظ سے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا وہ سنت ہے، تو اس لحاظ سے تو داڑھی رکھنا بھی سنت ہے اس لحاظ سے۔ تو باقی جو اصطلاحی لحاظ سے اگر دیکھا جائے گا تو داڑھی رکھنا واجب ہے۔ باقی اس کو فرض اس لیے کہا گیا ہے کہ واجب جو ہے نا عملی طور پر فرض ہی ہوتا ہے، یعنی اس کو کرنا ضروری ہے، اس میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا کہ کریں یا نہیں کریں۔ جو فقہا کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو وہ واجب ہے، کیونکہ واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، صحیح حدیث ہے اس بارے میں، لیکن چونکہ خبر واحد ہے تو اب یہ چیزیں چونکہ علماء کے سمجھنے کی ہیں، عوام کو ان زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، تو ایک یعنی خبر واحد سے ثابت ہے تو اس لیے اس کو فقہا کی اصطلاح میں واجب سے تعبیر کیا جاتا ہے، فرض سے تعبیر نہیں کیا جاتا، لیکن عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ ہمیں بس یہ دیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے خالف الیہود والنصارى، فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے، اصطلاحات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ باقی یہ جو جن لوگوں نے سنت کہا اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ وہ انہوں نے اس کی ٹرم کو نہیں دیکھا، بلکہ اس معنی میں کہ نبی نے چونکہ رکھی ہے اس لحاظ سے سنت کہا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کس درجے کی سنت ہے۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ واجب اور فرض میں چونکہ آپشن نہیں ہوتا، ظاہر ہے دونوں میں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وطر کی ہم جیسے مثال اگر لیں کہ جس طرح سے فرض کی اگر ہم قضا ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے تو وطر کی بھی اسی طرح قضا، لگے وطر واجب۔ بہت شکریہ صاحب۔ اور جمیل صاحب نے ملتان سے پوچھا ہے
قرآن مجید کا ترجمہ جو بھی چاہے گرامر کا استعمال کر کے وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں گرامر کا استعمال کر کے تو صرف گرامر تو کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی. آپ انگلش کی گرامر پڑھ لیں, ٹینسز پڑھ لیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھ لیں, اور پھر آپ ذرا کسی کتاب کا یا کسی صفحے کا ترجمہ کر کے دکھائیں تو آپ بہت غلطیاں کریں گے. تو صرف گرامر کافی نہیں ہوتی, گرامر کے علاوہ عربی ادب سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. تبھی مدارس میں گرامر بھی پڑھائی جاتی ہے, پھر اس کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے. پھر عربی ادب کی کتابیں جو اس دور کی عربی ادب کی, آج کی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور سے بلکہ پہلے جو زمانے جاہلیت میں شعراء کا کلام تھا وہ سکھایا جاتا ہے تاکہ عربی زبان پر اور عرب کے محاوروں پر عبور حاصل ہو. گرامر کے لحاظ سے بعض دفعہ ایک چیز کا ایک ترجمہ بن رہا ہوتا ہے مگر محاورہ یا ضرب المثال جسے کہتے ہیں اس میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ اس کا ترجمہ کریں. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی یشرکن ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. یعنی کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے. اب آپ گرامر کے لحاظ سے تو ہاتھ اور پاؤں کے سامنے کا کیا مطلب بنے گا, لیکن ظاہر ایک بالکل ایک الگ اصطلاح ہے یہ, اور ایک محاورہ ہے کہ یعنی کھلا بہتان لگانا اور بالکل جانتے بوجھتے ہوئے کسی پر بہتان لگانا. تو کسی کے لغوی معنی معلوم ہو جانا یا صرف گرامر معلوم ہو جانے سے آپ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوتے, اور دنیا میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی. یعنی آپ کو کبھی بھی کوئی اپنی کتاب اگر ترجمہ کروانا چاہے گا, آپ نے انگلش میں کوئی کتاب لکھی ہو اور میں آپ کے پاس آؤں کہ اس کا ترجمہ کر لیں آپ, کیونکہ آپ نے گرامر پڑھی ہوئی ہے, تو آپ بھی کبھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور میں بھی کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا. آپ نے یورپ میں کتنا رہے ہیں, آپ نے کون سی یونیورسٹی میں پڑھا ہے, آپ نے ٹیچنگ کا کتنا تجربہ ہے آپ کو, اس کے بعد جا کے آپ کو کسی زبان میں مہارت حاصل ہوتی ہے. بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے محمد عابد صاحب کا. وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ فیس بک پر اگر لڑکیاں فرینڈز ہوں تو گناہ ہے؟ اگر لڑکے دنیا میں ختم ہو گئے ہیں فرینڈ بنانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ لڑکیوں کو فرینڈ مجبوری میں بنا سکتے ہیں. اب ماشاءاللہ اتنے لڑکے ہیں فرینڈ بنانے کے لیے, تو لڑکوں سے ہی فرینڈ شپ ہونی چاہیے. البتہ کسی لڑکی کو کوئی اچھی پوسٹ بھیج دینا, خاص اس لڑکی کے لیے نہیں بلکہ پوسٹیں آپ شیئر کرتے ہیں تو اس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں, تو خیر کی بات پہنچانا اچھی نیت کے ساتھ وہ کسی کو بھی پہنچائی جا سکتی ہے. اور اگر کسی لڑکی کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری تبلیغ سے یہ دین کی طرف آ جائے گی اور آپ کو فتنے کا خوف نہ ہو, یہ بات ہے تو کہنا بڑا مشکل کہ ایک جوان لڑکے کو فتنے کا خوف یہ کیسے کہا جائے کہ نہیں ہو, لیکن بہرحال اصول اور ضابطے کی بات یہی ہے کہ اگر فتنے کا خوف نہیں ہے تو اس کو تبلیغ کی جا سکتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یعنی یہ قانون اور ضابطہ میں نے بیان کیا ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو, عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, تو اس لیے اس میں احتیاط کا پہلو جو ہے نا وہ مد نظر رکھنا چاہیے. جزاکم اللہ. مفتی احمد عفنان صاحب, حمید اللہ صاحب کا سوال ہے کوئٹہ سے, اور جنابت کی حالت میں مرغی ذبح کی جائے تو کیا حکم ہے؟ صحیح ہے, جائز ہے, کھا سکتے ہیں آپ, ہمیں بھی کھلائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہی بات اصل میں اس میں بات یہ سمجھیے کہ جنابت جو ہے وہ ایک حکمی ناپاکی ہے. جنابت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا جسم ناپاک ہو گیا وہ کہ ہاتھ لگائے گا تو ناپاک ہو جائے گا. یہ ایک نظر نہ آنے والی حکمی ناپاکی ہے. شریعت نے اس کو یہ صرف ایک شرعی حکم ہے, دنیا کے کسی مذہب میں کسی کانسیپٹ میں نہیں ہے, شرعی کانسیپٹ ہے. لہذا اس حالت میں اگر آپ نے کسی کو ہاتھ لگا دیا, مرغی ذبح کر لیے وغیرہ, تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا. بہتر ہے کہ یہ چونکہ ایک سنت کام ہے, ایک اسلام کے شعائر میں سے ہے, علامات میں سے ہے, یہ کام جنابت کی حالت میں نہ کیا جائے. کسی مجبوری میں کر لیا جائے تو حلال ہوگی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. جی وسیم احمد صاحب کا اگلا سوال ہے, کراچی سے اسی نوعیت کا سوال ہے. اگر جنابت کی حالت میں انگلی کا ذرا سا حصہ بالٹی میں لگ جائے تو کیا بالٹی کا سارا پانی ناپاک؟ ہاں, یہ ناپاک تو بالکل نہیں ہوگا. جیسے میں نے عرض کر دیا کہ جنابت کی حالت میں انسان کا اگر جسم کسی کو لگ جائے پانی وغیرہ میں, اس سے ناپاک تو بالکل نہیں ہوگا. البتہ ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ مائع مستعمل ہوگا کہ نہیں, یعنی استعمال شدہ پانی. یہ ایک الگ اصطلاح ہے کہ آپ جس پانی سے طہارت حاصل کریں, یعنی کسی آپ وضو کریں یا غسل کریں, اس پانی سے پہلے کسی نے ایسی طہارت حاصل نہ کی ہو, اس پانی سے پہلے کسی نے وضو غسل نہ کیا ہو. جس پانی سے کسی نے وضو یا غسل کیا اس سے دوسرا آدمی وضو غسل نہیں کر سکتا. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کسی آدمی نے وہ وضو نہیں تھا اس کا یا ناپاک تھا, اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا, تو کیا اس سے وہی آدمی یا دوسرا دوبارہ وضو کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے بالٹی میں جب انگلی ڈالی تھی تو اس نے طہارت کی نیت نہیں کی تھی. اگر طہارت کی نیت سے کوئی انسان کسی پانی کو استعمال کرے گا تو اس کے بعد وہ پانی کیا ہو جائے گا جی؟
مائع مستعمل ہو جائے گا. تو یہ مائع مستعمل نہیں ہوا. دوسری بات, مائع مستعمل میں فقہان معاصر خاص طور پہ مفتیان کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ انگلی وغیرہ لگ جائے, تھوڑا سا ہاتھ لگ جائے, اس کی بھی گنجائش ہے, اس سے پانی مستعمل نہیں ہوتا. سب اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ مائع مستعمل مطلب ایک بالٹی ہے یا کوئی بڑا ٹب ہے, اس کے اندر پانی ہے اور وہ واش روم میں رکھا ہوا ہے, ایک صاحب کے انہوں نے غسل کر لیا, پھر وہ پانی بچ گیا, تو اس کے اندر کوئی خرابی ہے یا وہ جو استعمال ہو چکا؟ نہیں, جو پانی بچ گیا وہ تو صحیح ہے. جو پانی استعمال ہوا, میرے جسم سے لگ کر میں نے وضو کر لیا, اس سے دوبارہ وضو غسل نہیں ہو سکتا. پاک وہ ہے پانی, لیکن اس سے وضو غسل دوبارہ نہیں ہو سکتا. بس یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے, بچا ہوا پانی مطلب. جی. بہت شکریہ مصعب. اور بٹ صاحب کا سوال ہے یونان سے, بیوی کے جو خاص ایام ہوتے ہیں وہ جب ختم ہو جائیں تو غسل سے پہلے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ بہتر ایک بات تو یہ سمجھیے کہ خاتون کا صرف ایام ختم ہونے سے وہ پاک نہیں ہوتی, بلکہ ایام ختم ہونے کے بعد غسل کرنا بھی ضروری ہے. اور اگر غسل نہ کیا ہو اور ایک نماز کا وقت گزر جائے, یعنی ایک پوری نماز مثلا ظہر کے وقت وہ پاک ہوئی اور ظہر کا پورا وقت گزر گیا, تو بھی تعلق قائم کرنا, صحبت کرنا جائز ہے کراہت کے ساتھ, یعنی بہتر نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ اگر تو کوئی عذر نہیں ہے تو پھر غسل کر لے خاتون اور اس کے بعد صحبت کی جائے. اگر عذر ہے تو ایک نماز کا وقت گزر جائے, اس کے بعد جائز ہے. بہت بہت شکریہ جی. اور اگلا سوال ہے امانت علی کے نام سے پوچھا ہے, ایک خاتون ہے, انہوں نے لاہور سے, کیا ماں جو ہے اپنے 14 سال کے بیٹے یا بیٹی کو نہلا سکتی ہے؟ یعنی ضروری نہیں خاتون نے پوچھا ہو, بس بہرحال جنہوں نے پوچھا. دیکھیے, بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے, بچہ یا بچی, تو اس کا سطر کا حکم اس پر لازم آ جاتا ہے. عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے سوائے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں, اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے. اب یہ سطر ماں باپ کے حق میں بھی ہے, یعنی ماں باپ کو بھی اب اپنی اولاد کا سطر دیکھنا بلا عذر جائز نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی عذر نہ ہو تو نہلانا جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی عذر ہو, اور ظاہر عذر کی حالت میں کوئی 14 سال کے بچی کو نہلائے گا ورنہ نہیں نہلائے گا, تو اس میں کوشش کریں کم از کم اس کا سطر کور ہو جائے. اگر لڑکا ہے تو پورا سطر کور ہو جائے, لڑکی ہے تو جتنا سطر کور کر کے نہلا سکتے ہیں اس طرح گلو وغیرہ پہن کے نہلا لیں. بہت شکریہ جی. مفتی فیصل احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال ان کی خدمت میں عرفان صاحب نے پوچھا ہے شارجہ سے. وہ کہتے ہیں جی کہ میرا دوست سیوریج پمپنگ اسٹیشن میں کام کرتا ہے, جہاں بدبو ہوتی ہے, اس بدبو کا اثر ان کے کپڑوں میں بھی محسوس ہوتا ہے, تو کیا اس حالت میں نماز درست ہو جائے گی؟ نہیں, اگر کوئی ناپاکی ان کو لگتی نہیں ہے جی, تو کپڑے ناپاک تو بالکل نہیں ہیں. لیکن وہاں رہنے کی وجہ سے, یا آپ کو کیونکہ یہ خبر ہے کہ یہ وہاں سے آئے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ زیادہ حساس ہوں اس حوالے سے, تو اگر آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ خوشبو وغیرہ لگا کے اس بدبو کا ازالہ کریں. اور اگر خوشبو وغیرہ سے ازالہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو چاہیے کہ کپڑے بدل کے نماز پڑھ لیں, کیونکہ بدبو والے کپڑے یا بدبو والی جگہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو مسجد میں بھی پھر کوشش کریں کہ اس سے نہ جائیں. تو لیکن بہرحال اگر انہوں نے کوئی نماز پڑھ لی ہے اس طرح سے یا پڑھتے رہتے ہیں تو وہ پہلی نمازیں سب ہو گئیں, اس میں کوئی خلل نہیں. بہت شکریہ مصعب. عظمت میر صاحب کشمیر سے پوچھ رہے ہیں جی, ہمارے ہاں کشمیر میں اکثر لوگ یہ سوچ کر کہ انڈیا چونکہ ہمارا ملک نہیں ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں ہیں, یہاں ٹیکس یا بجلی کی چوری کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا اس میں گناہ ہوگا؟ جی, یہ بڑی افسوسناک سوچ ہے, اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچ کے کہ ملک صحیح نہیں چل رہا تو وہ بھی چوری کر لیتے ہیں. تو یہ دونوں صورتیں غلط ہیں. انڈیا نے جو قبضہ کیا ہے وہ ظلم ہے, اور ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی حریت کے لیے جو ہے کوششیں کر رہے ہیں, اور ان کرتی رہنی چاہیے سیاسی حوالے سے جو بھی وہ کر رہے ہیں. اس میں تو وہ تو ایک الگ ڈائمنشن ہے. ایک یہ ہے کہ آپ بہرحال وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کا غلبہ ہے اور آپ ان سے بہت سارے فوائد اٹھا رہے ہیں, اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے انہی کے اداروں سے رابطہ کرتے ہیں, اور ان کے اداروں سے بجلی بھی حاصل کر رہے ہیں, ان کے اداروں سے گیس بھی حاصل کر رہے ہیں, اور پھر جا کے آپ کو پیسے دیتے ہوئے یہ یاد آتا ہے کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں پیسے نہیں دینے چاہیے. تو یہ بہت ہی منفی سوچ ہے. یعنی اس سوچ کا نتیجہ تو یہاں آنا چاہیے تھا کہ آپ وہ جو علیحدگی پسند لوگ ہیں ان کے ساتھ تحریک میں زیادہ آگے بڑھ کے قربانیاں دیتے, اس کی جگہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. تو یہ بالکل غلط سوچ ہے. آپ نے ان سے جو چیزیں لی ہیں باضابطہ ایک معاہدے کے تحت,
تو اس میں آپ کو ان کا جو بھی اس میں اس کی اجرت وغیرہ بنتی ہے آپ کے لیے دینا ضروری ہے. ٹیکس اگر بنتا ہے تو وہ بھی دینا ضروری ہے. میں اس سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی نقل کر دوں. اس زمانے میں تو بالکل یعنی غلامی کا دور تھا. جی بالکل. تو ریل کا جو ماسٹر تھا اس نے وہ ہندو تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ حضرت جو ہے ان کا ٹکٹ نہ لگے. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اجازت تو نہیں ہے. فرمایا کہ پھر تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. پھر سارے حضرت نے پیسے اس پہ دلوائے ریلوے کے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بالکل انگریزوں کے زمانے میں بھی ہمارے حضرات جو تھے وہ جو عام معاملات ہوتے تھے, انگریزوں سے دشمنی اپنی جگہ ہے, اس کے خلاف تحریک اپنی جگہ ہے, لیکن جو عام معاملات ہو رہے ہیں اس میں تو ظاہر ہے جب ہم کچھ کھائیں گے تو پھر ادا بھی کریں گے. جی بالکل. جزاکم اللہ. مصطفی زبیر احمد صاحب کا اگلا سوال ہے کراچی سے. بعض بھیک مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ کلمہ آتا ہے نہ نماز پڑھتے ہیں, کیا انہیں دے دینا چاہیے مانگ رہے ہوتے؟ دیکھیں پہلے اصولی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ بھیک اگر کسی کو آپ دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کی ضرورت کو دیکھ کے دیتے ہیں, اس کے ایمان کو دیکھ کے نہیں دیتے ہیں. اسی لیے ہم غیر مسلم کو بھی دیتے ہیں صحیح. اور ایسے گمراہ لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعاون سے جو ہیں وہ ہدایت کی طرف آ جائیں گے. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ پہلے وہ ایمان بنائے گا اس کے بعد پھر آپ اس کو بھیک دیں گے. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ آپ جب دعوت کریں تو پھر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ نیک لوگوں کو بلائیں, لیکن جب آپ بھیک دے رہے ہیں یا آپ ان کے ساتھ کوئی رفاعی خدمات کر رہے ہیں تو وہاں پر مسلمان اور غیر مسلمان یا ایمان کی کمزوری یا عمل کی کمزوری اس کو دیکھنا اتنا یہ کوئی معیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ اس طرح سے تعاون کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اس کا ایمان بہتر ہوگا, اس کا عمل بہتر ہوگا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس کو اس انداز سے استعمال کریں, جو ٹرسٹ ہیں اچھے ہیں ان کے ذریعے سے استعمال کریں, خود جائیں, جو نئے مسلمان ہیں ان کے اوپر خرچ کریں. تو آپ ایسے طریقوں سے خرچ کریں تاکہ لوگ دین پر آئیں, نہ کہ یہ کہ آپ پہلے سے ایک معیار بنا دیں کہ پہلے آپ مسلمان ہو جائیں اور اس لیول پہ آ جائیں تو پھر میں انشاءاللہ خرچ کرنا شروع کروں. تو یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے. جزاکم اللہ صاحب. مفتی طارق مسعود صاحب, کافی دیر سے آپ خاموش ہیں, آپ کی خدمت اگلے سوال ہے مشتاق احمد صاحب کو مکہ مکرمہ سے. اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا بہتر ہے یا اکیلے کھانا مناسب ہے اور درست ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ, جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کھاؤ. ٹھیک ہے, تو جائز تو ہے, الگ بھی کھا سکتے ہیں اکٹھے بھی, لیکن ظاہر ہے اکٹھے کھانے میں محبت بڑھتی ہے, برکت ہوتی ہے. اور میاں بیوی میں یا بچوں میں یا اپنی فیملی سے محبت کرنا یا اس کے اسباب اختیار کرنا یہ شریعت میں مطلوب ہے. کوئی بھی ایسا کام کرنا, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے, کیونکہ جب ظاہر ہے زوجہ یہ عمل دیکھے گی تو اس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت پیدا ہوگی کہ میرے سے کیسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو حالانکہ کوئی واجب تو نہیں ہے بلکہ اسی گلاس میں پانی پینا بھی لازم نہیں ہے, لیکن اسی برتن میں پی رہے ہیں اور اسی جگہ سے منہ لگا کے پی رہے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام جس سے فیملی میں آپس میں تعلقات اچھے ہوتے ہوں, محبت بڑھتی ہو, تو اس کو کرنا, اس عمل کو اختیار کرنا یہ یقیناً ثواب ہے اور شریعت کے مقاصد میں سے ہے. تو اجتماعی کھانے میں یقیناً برکت ہوتی ہے اور اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے, تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے گھروں میں. بہت شکریہ جی صاحب. اور حمید اللہ صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں, کسی عورت کو دوسری بیوی بناتے وقت اس کے ساتھ یہ عہد کیا جائے کہ اسے پہلی بیوی جیسے مساوی حقوق نہیں دیے جائیں گے, کیا اس شرط پر نکاح کرنا جائز ہے؟ نکاح کرنا اس شرط پہ جائز ہے بالکل, اور لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے, دو چیزیں یہاں پر ذہن میں رکھنی چاہیے. اس قسم کے نکاح کا رواج ڈالنا یہ شریعت کے مصلحت اور مقاصد کے خلاف ہے. جیسے عربوں میں ایک نکاح مسیار چل پڑا ہے کہ دوسری زوجہ سے یا پہلی زوجہ سے بھی جب بھی نکاح کرتے ہیں, بہت سارے عرب نہیں کرتے, بعض عرب ایسا کرتے ہیں کہ وہ سارے حقوق معاف کروا لیتے ہیں, اور عورت کی حیثیت بس ایک یہ ہوتی ہے خواہش پوری کرنے کے لیے. تو فی نفسی تو یہ عمل جائز ہے, مگر جب یہ چیز رواج پکڑے گی, میں بھی سعودیہ میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اس طرح نکاح کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے. میں نے کہا کل یہ ہوگا کہ جب لڑکوں کو اس طرح سے فری میں لڑکیاں ملیں گی بغیر حقوق کے, تو آپ کی بیٹی کو عزت کے ساتھ بہو بنا کے کون گھر لے کر آئے گا؟ تو آپ بھی مجبور ہوں گے اپنی خاندان کی عورتوں کا اس طرح سے حقوق معاف کروا کے نکاح کرنے پر. تو ایک چیز وقتی ضرورت کے پیش نظر جائز ہوتی ہے, مگر اس کو معاشرے میں رواج نہیں بنانا چاہیے. تو جو مرد بھی دوسری شادی کر رہا ہے وہ پورے پراپر حقوق ادا کرنے کے لیے کرے کہ بھئی جو پہلی کے حقوق ہیں وہی میں دوسری کے بھی دوں گا. لوگ کیا کر رہے ہیں, دوسری شادی کر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, اب وہ باریاں معاف کرواتے ہیں کہ پہلی بیوی کو پتہ چل گیا کہ یہ دوسری رات کہاں غائب تھے تو باریاں معاف کرواتے ہیں, پھر نان نفقہ معاف کروا لیتے ہیں اس سے,
اور وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی اور رشتہ کوئی ڈھنگ کا مل نہیں رہا, تو مجبور ہو کے کہ چلو شوہر کا نام لگ جائے گا میرے ساتھ, شوہر نام کی کوئی چیز ہوگی, میں بھی شادی شدہ کہلاؤں گی, میرے بچوں کی تربیت کا, یا کوئی ان کو حقیقی باپ نہیں ملتا تو سوتیلا باپ ہی مل جائے گا. تو خواتین مجبوری میں یہ کام کر تو لیتی ہیں, لیکن مرد کو چاہیے کہ ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے, پراپر طریقے سے نکاح کرے وہ, تاکہ معاشرے میں ایک اچھی رسم ہو, اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرے. بھائی جس نے جو کرنا ہے کر لے, جب یہ یعنی کر ہی رہا ہے کام, اور میں بتاتا رہتا ہوں کہ جہاد ہی کی نیت سے کرنا ہے, تو ٹھیک ہے نا, تو جب جہاد کی نیت سے کرنا ہے تو بتا کے کرے. جائز بہرحال ہے, بلکہ اور پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جائز ہے یہ, یعنی یہ حقوق معاف کروائے جا سکتے ہیں, جائز ہے, مناسب نہیں ہے. غیرت اور اس کے جو اعلیٰ معیار ہے نا اس کے بہرحال خلاف ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو ہر وقت یہ اختیار رہے گا کہ وہ اپنے معاہدے سے واپس پھر جائے, یعنی یہ کوئی لازم نہیں ہے. آپ نے کسی خاتون سے ایگریمنٹ کیا کہ میں آپ کو باریاں نہیں دوں گا یا آپ کو اتنا نان نفقہ نہیں دوں گا جتنا پہلی بیوی کا ہے, اور عورت راضی ہو گئی, پھر نکاح کر لیا آپ نے, تو وہ کسی بھی وقت اپنے اس مطالبے سے یعنی اپنے اس حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے. وہ کہے گی میں نے آپ سے اس وقت کہا تھا لیکن اب مجھے اتنا ہی وقت چاہیے جتنا پہلی بیوی کو دے رہے ہیں, اور اتنے ہی مجھے پیسہ بھی اتنا ہی چاہیے. تو ٹھیک ہے, آپ اس صورت میں طلاق کا آپ کو اختیار تو ہوگا کہ آپ اس کو ڈیورس دے سکتے ہیں, مگر طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے. تو یعنی عورت پر یہ لازم نہیں ہے, وہ کسی بھی وقت اپنے ان مطالبات سے رجوع کر سکتی ہے. جزاکم اللہ صاحب. محمود الحسن صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں, اگر ایک شخص پردیس میں ہو اور اپنی بیوی کو فون پر 1 یا 2 طلاق دے اور پھر مقررہ مدت میں واپس گھر نہ جا سکنے کی مجبوری کی وجہ سے رجوع نہ کر سکے, تو کیا حکم ہے صاحب؟ رجوع کرنے کے لیے گھر جانا ضروری نہیں ہے. آج کل تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے نا, تو وہیں سے فون پہ بتا دے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے, اور فون نہ بھی کر سکے تو کہیں بھی 2 آدمیوں کو گواہ بنا دے. گواہ بنانا بھی مستحب عمل ہے, اگر گواہ نہ ملے تو زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا. لیکن بہتر ہے, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اشہدوا ذوی عدل منکم, کہ جب تم زوجہ سے رجوع کرو تو 2 آدمیوں کو گواہ بنا دو. جہاں بھی ہے 2 افراد کو گواہ بنا دے اور ان سے یہ کہہ دے, زبان سے کہہ دے کہ میں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تھی لیکن میں نے اب اس سے رجوع کر لیا ہے, اور بہتر ہے کہ بیوی کو بھی اطلاع دے دے اس کی. صحیح, جزاکم اللہ جی. اور اگلا سوال ہے ابرار صدیقی صاحب کا, عقیقے کا گوشت سید کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں, عقیقے کا گوشت سید کے لیے کھانا جائز ہے. نفلی صدقات و خیرات بھی سید کے لیے کھانا جائز ہے. صرف زکوٰۃ اور صدقہ فطر یا منت کسی نے مانی ہوئی ہو صدقہ کرنے کی, تو یہ جو صدقات جو واجب کے زمرے میں آتے ہیں یہ سید کے لیے جائز نہیں ہے. باقی جتنے بھی صدقات کی اقسام ہیں وہ تمام اقسام سید لے سکتا ہے. بہت بہت مناسب صاحب. اور محمد یونس صاحب کا کراچی سے سوال مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں. میری ایک دادی جان تقریباً 70 سال کی ہیں, انتہائی ضعیف ہیں اور شوگر, جگر, پھیپھڑوں اور دل کی بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں. انہوں نے بیماری کی شدت کی وجہ سے گزشتہ رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے, لیکن ان کا کفارہ دے دیا تھا. اب وہ یہ روزے رکھنا چاہ رہی ہیں اور 2-3 روزے رکھ بھی لیے ہیں, لیکن خدشہ یہ ہے کہ کہیں بیماری بڑھ نہ جائے اور کوئی اور مسئلہ لاحق نہ ہو جائے. صورت میں ان کے لیے شرعی طور پہ حکم کیا ہے؟ دیکھیے, نفس مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی آدمی نے روزوں کا کفارہ دے دیا اور اب وہ دوبارہ قادر ہو گیا روزے رکھنے پر, اس کو رکھنے چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے, یہ ایسے امراض ہیں جو زائل ہونے والے جلد نہیں ہیں اور عمر بھی زیادہ ہے. اس میں اب دیکھ لیا جائے, اگر یہ جو کہا نا کہ بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے, اگر یہ کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو, تو پھر ان کو نہیں رکھنے چاہیے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ عبادات اللہ کے تقرب کے لیے ہیں, یہ عبادات انسان کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. لہذا جب شریعت نے رخصت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کو جیسے اپنی عظیمتوں پر عمل اچھا لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو رخصتوں پر عمل بھی اچھا لگتا ہے. البتہ اگر کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہے, تھوڑی سی مشقت سے رکھ رہے ہیں, بیماری زیادہ بڑھنے کا اندیشہ نہیں ہے, تو ان کے شوق کی بھی تھوڑی سی قدر کرنی چاہیے, رکھنے دینا چاہیے. لیکن ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ رکھنے کے نتیجے میں کوئی بہت زیادہ نقصان ہو جائے. بہت شکریہ مصطفیٰ. انیق صاحب کا سوال ہے لاہور سے. ہماری دادی جان کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی وراثت ان کے پوتے اور پوتیوں میں تقسیم ہوگی یا نہیں, جبکہ ہماری پھوپھوں کا بھی انتقال ہو چکا ہے؟ اب یہ سوال واضح نہیں ہے کہ ان کے باقی ورثہ کتنے ہیں. تو وراثت کے سوال میں جب تک سارے ورثہ کا نام لے کر رشتے نہ بتایا جائے اس وقت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا. آپ ایسا کر لیجئے کہ ان کے تمام جو آپ کے خیال میں جو وارث بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے, ان کا رشتہ اور نام لکھ کر کسی دارالفتہ میں, بے شک ہمارے دارالفتہ میں آپ بھیج دیجئے, تو دارالفتہ جامع رشید میں کسی اچھے دارالفتہ میں, تو آپ کو جواب آ جائے گا.
جزاکم اللہ جی. محمد ابراہیم خلیل صاحب اسلام آباد سے پوچھ رہے ہیں جی زکوٰۃ دیتے وقت انشورنس پالیسی کی رقم کو شامل کیا جائے گا یا شامل نہیں کیا جائے گا؟ شامل ابھی تو نہیں کیا جائے گا. اگر اس کا یعنی وہ کلیم آ گیا تو پھر جب رقم ملے گی اس وقت شامل کیا جائے گا. ٹھیک. مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اور سوال ہم سے پوچھا ہے مصعب ہیرا علی صاحبہ نے. وہ یہ پوچھتی ہیں کیا سالگرہ کا کیک کھانا جائز ہے شرعاً؟ میرے سسرال میں سالگرہ منائی جاتی ہے، کیا بدمزگی سے بچنے کے لیے سالگرہ میں شرکت کر سکتے ہیں یا جائز نہیں ہے؟ جی سالگرہ ایک غیر ضروری رسم ہے، جی اور جو اس قسم کی رسمیں ہوتی ہیں ان سے اجتناب بہتر ہوتا ہے. البتہ یہ کوئی ایسے شعار بھی نہیں ہے کسی قوم کا. اگر کسی نے منایا تو کراہت ہوگی، اور اس میں عام لوگوں کو تو خیر شرکت نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے اس سے، اور خود بھی اپنا اس طرح کا کوئی ٹرینڈ نہیں گھروں میں چلانا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ تو خود سسرال میں ہی رہتی ہیں اور وہیں پر یہ ہوتی ہے، جی تو اگر اس میں کوئی غیر شرعی چیزیں نہیں ہیں، جیسے میوزیکل چیئر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، موسیقی ہوتی ہے، یا تھوڑی سی بڑی عمر کا بچے کی اگر سالگرہ ہے تو اس میں پھر وہ یعنی مکس گیدرنگ بھی ہو جاتی ہے. اگر اس قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، ویسے ہی گھر میں کیک انہوں نے بنا لیا یا کاٹ لیا، تو اس میں پھر آپ اگر شریک ہو جاتی ہیں تو گنجائش ہو. جزاکم اللہ صاحب. اور عائشہ بٹ صاحبہ کا ایک سوال ہے، وہ یہ پوچھتی ہیں جی کہ ہونٹ پہ لگی ہوئی شکر اگر منہ میں چلی جائے نماز کے دوران اور غیر اختیاری طور پر سامنے تھوک دیا ہے اسی حالت میں، نماز کی حالت میں، تو کیا حکم ہے؟ نماز پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا اس سے؟ جب انہوں نے تھوک دیا تو نگلنے کا مسئلہ تو خیر ہے نہیں، صرف یہ کہ وہ تھوکنے کا ایک عمل ہوا ہے. تو نماز میں اگر ایسی کبھی نوبت آ جائے تو اس کو تھوک کو ہاتھ میں لے لینا چاہیے، آستین میں لے لیں یا اس طرح. تو بہرحال نماز ان کی ہو گئی ہے، نماز میں کوئی خرابی نہیں. جزاکم اللہ جی. حمید اللہ صاحب کا کوئٹہ سے سوال ہے بھیڑ بکری یا گائے کی ریڑھ کی ہڈی میں موجود مغز کھانا یا گوشت کے ساتھ پکانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر برتن میں پکایا جائے تو ساتھ پکنے والا کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے. وہ سب آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ حرام مغز کہتے ہیں عام طور پہ، لیکن یہ شرعاً حرام نہیں ہوتا، اور اگر اس کو کھائے کوئی تو اول تو کھانے کی چیز ہوتی نہیں ہے یہ، لیکن اگر کوئی اس کو کھائے یا عام کھانے میں پک جائے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، جائز. جزاکم اللہ جی. اور اگلا سوال ہے محمد وسیم صاحب کے انڈیا سے. کیا گھر کا یا کسی اور جگہ کا کرایہ لینا غلط ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس لین دین میں صرف نفع ہو، نقصان نہ ہوتا ہو اور بنا محنت کی رقم مل جاتی ہو تو ایسی رقم لینا شرعاً جائز نہیں ہے. اصل میں مالی معاملات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا پھر حکم بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شرکت کے اندر کوئی یا کسی جگہ مزاربت کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں تو متعین نفع لینا جائز نہیں ہے. تو وہاں سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیشہ فیصدی نفع ہی ٹھیک ہوتا ہے، اگر نفع کو متعین کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گا. تو لیکن یہ شرکت کی نوعیت کے لحاظ سے ہوتا ہے. خود شرکت میں بھی جو بالآخر کام ہوتا ہے وہ تجارت ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ میں اپنی شرکت میں ہر چیز جو ہے وہ 10% نفع کے ساتھ بیچوں گا، تو بالآخر اس کو 10% کے حساب سے متعین نفع آ رہا ہوگا، تو آگے جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس میں متعین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہ کرائے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اگر متعین کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں متعین کرنا ہی ضروری ہوتا ہے مالی معاملات میں، جیسے یہ کرایہ داری کی شکل ہے، اس میں اگر اس کو مجہول چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کے اندر جہالت آ جاتی ہے، فاسد ہو جاتا ہے. لیکن متعین کرنے سے صحیح ہو جاتا ہے. بعض جگہ پہ متعین کرنے سے خرابی آ جاتی ہے، اور اس کو اسی طرح مجہول چھوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مستقبل میں جا کے پروفٹ کیا آئیں گے. تو جو بھی پروفٹ آئیں گے اس کا یہ % آپ لے لیں گے، یہ % وہ لے لیں گے. تو نہ ہر جگہ یہ معاملہ ہے کہ متعین کرنا حرام ہے، اور نہ ہر جگہ یہ معاملہ ہے کہ اگر متعین نہیں کریں گے تو جائز ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ جوا جو ہے نا سب سے زیادہ تو اس کے اندر غیر متعین ہوتا ہے، جی یا تو گیا یا آیا، تو وہ بھی حرام ہے. تو اگر غیر متعین جائز ہونے کا اگر وہ ہوتا معیار ہوتا پھر تو جوا سب سے زیادہ ثواب کا کام ہوتا. جزاکم اللہ. محمد ساجد صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، آپ کی خدمت میں سوال ہے. میں نے مزاربت میں آدھے منافع پر کچھ رقم دوست کو دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سیلز مین کی تنخواہ میں مجھ سے 4,000 روپے کی کٹوتی کرتا ہے، کیا یہ معاملہ درست ہے؟ مزاربت کے اندر تو یہ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ اصل معاملہ مزاربت کا کر لیں اور پھر مزارب کو الگ سے کوئی سیلری بھی اس کی دے دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ ایسے کر لیں کہ کاروبار جو ہے یہ اپنی اس میں رکھیں اور اس کو سیلز مین کے طور پہ ہی رکھیں،
اور ساتھ میں اس کو کہیں کہ بونس کے طور پہ جو پروفٹ ہوگا اس میں سے تمہیں اتنا نفع بھی دیں گے, تو پھر یہ جائز ہو جائے گا. یعنی اصل یہ اس کو سیل مین رکھیں اور پھر پروفٹ میں سے ان کو کہیں کہ بونس کے طور پہ آپ کو نفع ہوگا تو دیں گے. صحیح. جزاکم اللہ. طارق مسعود صاحب, ایمن صاحبہ کا سوال امریکہ سے, کیا میت کے ایصال ثواب کے لیے جمعرات کے دن قرآن خوانی کر سکتے ہیں, نیز اس کے بعد کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا اجتماعی سطح پر, یہ عمل تو صحابہ سے تابعین سے ثابت نہیں ہے, اس لیے یہ عمل صحیح نہیں ہے, بدعت عمل ہے. تو اپنے طور پر جو جتنا چاہے ثواب پہنچا سکتا ہے, چاہے قرآن پڑھ کے, صدقات و خیرات کر کے. زیادہ تر جو فوکس کرنا چاہیے صدقات و خیرات کو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی حدیث میں بالکل صراحت ہے. ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا, میری والدہ کا انتقال ہو گیا, کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا نعم. تو قرآن پڑھنا بھی جائز ہے, نماز پڑھنا بھی جائز ہے والدین کے لیے, لیکن افضل کیا ہے جو حدیث میں منصوص ہے, صدقات و خیرات. تو آج کل اس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے, زیادہ زور قرآن خوانیوں پہ ہے. تو بہرحال اپنے طور پر کوئی قرآن پڑھے تو ٹھیک ہے, اجتماعی سطح پہ لوگوں کو جمع کر کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھوانا, چاہے وہ جمعرات کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ اگر کوئی میت کی تعزیت کے لیے لوگ آئے ہیں, یہ میت کے لواحقین کی تعزیت کے لیے آئے ہیں اور وہاں پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور پڑھ لیتے ہیں, تو وہ ایک اجتماعی کیفیت بن جاتی ہے, تو وہ جائز ہے. کیونکہ وہ اجتماع اس لیے نہیں کیا, اجتماع تو تعزیت کے لیے ہے, لیکن لوگ فضول چیزوں سے بچیں, فضول باتوں سے بچیں اور عبادت میں لگے رہیں. اس نیت سے اگر کوئی ان میں قرآن کے پارے تقسیم کر دے اور وہ, تو یہ درست ہے. لیکن تعزیت 3 دن تک ہی کرنی چاہیے, 3 دن کے بعد بلا ضرورت اس میں بھی کراہت ہے. جزاکم اللہ جی. امان صاحب خیبر جنسی سے پوچھتے ہیں, ماں کی فوتگی کے بعد اسلام نے ماں جیسا درجہ کسے دیا ہے, یعنی اب کس سے دعا لی جائے اور کس کی خدمت کی جائے؟ یہ تو صراحتاً حدیث میں ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ جو ہے ماں کی طرح ہے. ایک صحابی آیا, اس کے یا رسول اللہ میری والدہ نہیں ہے, تو میں اب کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا کہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو دیا, اس لیے کہ وہ ماں کی بہن تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ ماں کا جب انتقال ہو تو خالہ کی کسٹڈی میں بچے کو دیا جائے, کیونکہ وہ ماں کے قائم مقام ہے. صحیح. طارق مسعود صاحب, آفرین صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے, وہ یہ پوچھتی ہیں جی کہ کسی لڑکی کی زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے اور ماں باپ زبردستی کر رہے ہوں, اور اس لڑکی نے اپنے طور پہ استخارہ بھی کیا, اور استخارے میں اس کو جو اشارہ ملا ہے وہ ہے کہ یہاں نہیں کرنا, منع ہے مطلب, تو کیا کرنا چاہیے؟ استخارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. فرمایا جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو, تو یہ نہیں فرمایا کہ پھر استخارہ کر کے انکار کر دو, اگر پازیٹیو آئے, نیگیٹو آئے تو انکار کر دو, پازیٹیو آئے تو کر دو, ایسا نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا کہ نکاح کر دو. استخارہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ متردد ہوں, دیندار رشتہ یا اچھا رشتہ, خاندان کے افراد اس کو پسند کر رہے ہیں, والدین پسند کر رہے ہیں, تو وہاں تو پھر نو نہیں کرنا, وہاں تو ہاں ہی کرنی ہے. تو اگر بہت ہی متردد ہیں, جیسے بعض میں اچھی صفات بھی ہیں بری صفات بھی ہیں, فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو کرنا تو پھر بھی وہی ہے جو ذہن میں آ رہا ہے. استخارہ کا مقصد پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ مجھے صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما. اس میں بھی کوئی اشارے نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو یا نیگیٹو آئے گا, یہ تو لوگوں نے ایک بنائی ہوئی چیز ہے. کرنا پھر بھی وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے, تو اس لیے اچھے رشتے کا خام خواہ انکار نہ کریں. اور اگر اس میں کوئی یعنی خرابی ہے تو پھر استخارہ پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو اس کو انکار ہی کریں. کسی نااہل سے نکاح کر لینا صرف اس بیس پر کہ استخارہ میں جو ہے جناب وہ گرین سگنل ملا تھا مجھے, تو یہ غلط ہے. نااہل سے نہیں کرنی چاہیے, غیر کفو میں نہیں کرنی چاہیے, اور کفو ہو تو کر لینی چاہیے. باقی استخارہ تو ہر صورت میں ویسے ہی کر لینا چاہیے, اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. رسومات اور اپنی خاندانی اس کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو اپنی خواہش کی بھیٹ چڑھاتی ہیں, اس کی رضا کا. ہاں, اگر لڑکی کے اپنا مائنڈ نہیں ہے, استخارے کی بات نہیں ہے, وہ لڑکی کا اپنا ہی مائنڈ نہیں بن رہا وہاں پہ, اور وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اور خاندان والے صرف اپنی رسومات کی بیس پر کہ ہم خاندان سے باہر نہیں ہم نے کرنی, یا ہمارے لیے یہ اتنا پیسہ ہونا چاہیے لڑکے کے پاس, تو وہ جو ایک انہوں نے معیار بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں لڑکی کی رضا کا بالکل خیال نہیں کرتے. یہ تو بالکل ناجائز ہے, کیونکہ عاقل بالغ لڑکی پر کو آپ زبردستی نکاح پہ مجبور نہیں کر سکتے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کی رضا جاننے کی کوشش کریں کہ یہ بھی اس پر مطمئن ہے یا نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ مصعب. اور نسرین صاحبہ کے سوال مکہ مکرمہ سے، میں نے سورہ انشقاق پوری سورہ پڑھ لی اور سجدہ نہیں کیا، رکوع میں سجدے کی آیت کی نیت کی، کیا اس طرح سے کرنا ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو سجدہ کیسے ادا کروں؟ جی ہاں، سورہ انشقاق میں چونکہ سردہ صورت کے بالکل آخر میں ہے، تو بعض فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر بالکل صورت ختم ہونے والی ہو، وہاں سردہ آ رہا ہو، تو پھر اس اختتام یعنی صورت کے اختتام پہ بھی سردہ کیا جا سکتا ہے. تو چونکہ سورہ انشقاق میں جہاں سردے کی آیت ہے اس کے 2-3 آیتوں کے بعد ہی صورت ختم ہو رہی ہے، تو اس کی گنجائش ہے کہ پوری صورت مکمل کر کے رکوع میں سجدے کی نیت کر لی جائے، تو یہ بھی جائز ہے. اور رکوع میں اگر نیت نہ کریں تو سجدے میں بھی وہ سجدہ ادا ہو جاتا ہے. افضل تو یہی ہے کہ جیسی سجدے والی آیت آئی ہے تو پہلے سجدہ کریں اور پھر کھڑے ہو کر 2-3 آیتیں پڑھ کے رکوع کریں، لیکن انہیں چونکہ رکوع میں نیت کر لی ہے تو سجدہ ادا ہو گیا ہے. جزاکم اللہ صاحب. اور اگلا سوال بھی اسی قسم کا سجاد علی صاحب نے پوچھا ہے، قرآن پاک مکمل پڑھ کر سارے سجدہ تلاوت کیے جائیں یا جب آیت سجدہ آئے تو الگ الگ ان کو؟ سنت طریقہ یہی ہے کہ ہر آیت پہ الگ سجدہ کیا جائے. جو ہر چیز میں ہول سیل نہیں چلانا چاہیے کہ آخر میں جناب ہول سیل کے حساب سے سجدے کر لیں گے. جو افضل طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے، جب بھی سجدے والی آیت آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سجدہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب. اور مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں سوال ہے اگلا، عزیز صاحب کو سعودی عرب سے، سامان تجارت کرائے پر لینا کہ مہینے کے متعین پیسے لیے جائیں اور سامان پورا واپس کیا جائے، اس کا کیا ہوگا؟ سوال واضح نہیں ہے. جی اب میں عرض کروں، دیکھیں 2 قسم کے آئٹم ہوتے ہیں دنیا میں. کنزیومیبل ہوتے ہیں جس چیز کو ختم کر کے کوئی فائدہ بینیفٹ اٹھایا جاتا ہے. مثلا میں اگر گندم لوں گا اس کو میں کھا لوں گا تو یہ اس کا فائدہ ہے. تو اس چیز کو کرائے پر نہیں دیا جاتا، یعنی کہ گندم کرائے پہ دے تو کرائے پہ دے کے کیا کرے گا وہ، اس کو ڈسپلے تو نہیں کریں گے. دوسرے آئٹم وہ ہوتے ہیں جن کی اصل چیز کو رکھ کر اس کے بینیفٹ کو لیا جاتا ہے، اس کے فائدے کو لیا جاتا ہے. جیسے گاڑی ہے تو گاڑی استعمال کرنے سے وہ کم نہیں ہو جاتی، اتنی رہتی ہے، لیکن اس کا بینیفٹ آدمی حاصل کر لیتا ہے. کپڑا ہے اور استری ہے وغیرہ، گھر ہے، یہ اپنی جگہ پہ رہ کے. تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں، ایک طرف یہ فرما رہے ہیں سائل جو ہے سامان تجارت، اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس سامان کو آگے بیچا جاتا ہے. دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں اس کو میں واپس بھی کر دیتا ہوں. تو سوال واضح نہیں ہے، ان کو واضح کرنا چاہیے وہ تجارت کر رہے ہیں یا کرایہ کر رہے ہیں. دونوں الگ الگ کانٹریکٹس ہیں، دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. جزاکم اللہ صاحب. عاطف صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے، یوگا جو بھی ہے جی مفتی صاحب اس کی شرعی حیثیت بتا دیں. اور ناظرین کو بتاتے چلوں کہ ہمارے استاذ ہیں اس ورزش میں مفتی احمد عفنان صاحب، بہرحال شرعی حیثیت خود ہی بتائیں گے وہ صاحب. دیکھیں اسلام میں نا مختلف قسم کی چیزیں، میں ذرا مختصر اس کا جواب عرض کرتا ہوں. ایک تو ہے عبادات اور ایمانیات. عبادات اور ایمانیات اسلام کی بالکل ممتاز ہیں دوسری اقوام سے، اس میں کوئی مماثلت نہیں، دوسرے اقوام کی اس میں مشابہت کسی طور پہ جائز نہیں ہے. دوسری چیزیں وہ ہیں جو تجارت ہے یا کلچرل یعنی ورزش وغیرہ ایسی چیزیں، لین دین ہے، اسلحہ ہے، سیاست ہے. اس کے اصول اسلام نے کچھ بتا دیے کہ بھئی یہ نہ ہو، اور اس کی جو جزیات ہیں اس میں اسلام نے بہت زیادہ تفصیل نہیں بتائی کہ بھئی کپڑے کی تجارت ایسے ہی ہونی چاہیے، اب جوڑیا بازار میں جیسے ہوتی ہے وہ نہیں صحیح ہوگی، یا فیصل آباد میں جیسے ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، فیصل آباد والی ہو، ایسے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات اور ایمانیات کے علاوہ معاشرت وغیرہ کے بات ہے، معاشرت، تجارت، سیاست وغیرہ کی چیزیں، اس میں اصول بتا دیے، جزیات میں ہمیں باؤنڈ نہیں کیا، جزیات میں ہم جہاں جائیں چلے جائیں. دیکھیے اگر دنیا میں کسی قوم کو اسلحہ سازی کا بڑا اچھا طریقہ آتا ہے یا فنون حرب اچھے آتے ہیں، فرض کریں امریکہ میں کوئی لوگ کسی اچھے انداز سے لڑتے ہیں اور ہم لوگ ویسے لڑنا شروع کر دیں دیکھ کے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے. اسی طرح ورزش مقصود ہے. حدیث میں صحابہ کی ورزشیں بہت زیادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن اچھا لگتا ہے. اب ایسی ورزش نہ ہو جس میں، یعنی اب یوگا پر آ جائیں کہ یوگا اب میں جو جوگی وغیرہ کراتے ہیں یا بدھسٹ لوگ کراتے ہیں، اس میں بعض دفعہ وہ غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں، بعض دفعہ اپنے مذہبی شاعر کو لاتے ہیں، وہ چیز غلط ہے. اگر آپ اس کے بغیر یوگا کریں گے، یعنی صرف اس کی ورزشیں کریں گے جو بہت زیادہ مفید ہیں اور بہت زیادہ ورزشیں ہیں جو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ہمارے یہاں ہمارے پاکستان میں بہت سارے پارکس میں شروع ہے، انہوں نے یوگا کو اسلامائز کر لیا ہے. وہ یوگا کرتے ہیں اور یوگا کے بعد یوگا کے بیچ میں کچھ کلمات کہے جاتے ہیں تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں. یوگا کے آخر میں دعا کر لیتے ہیں، دین کی بات کر لیتے ہیں اور اس میں ورزشیں کرتے ہیں. تو اگر خالص ورزش کی جائے، کوئی اور اس میں غیر قوموں کی کسی شرکیہ یا کسی اور چیز کی اس مشابہت نہیں ہے تو یہ جائز ہے. ہمارا دارالفتاح کا موقف بھی یہی ہے. جزاکم اللہ جی. مفتی فیصل احمد صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہیں، اور سوال ہم سے پوچھا نوید الرحمان صاحب نے کراچی سے. میزان بینک کی شریعہ کمپلائنس لسٹ میں جن کمپنیز کے شیئرز کی ٹریڈنگ کی اجازت ہے، ان کمپنیز کے شیئرز کی خرید و فروخت پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جی، شیئرز کی خرید و فروخت جو ہے وہ مخصوص شرائط کے ساتھ جائز ہے. اور ایک میزان بینک ہے، ایک میزان انویسٹمنٹ ہے جو کہ یہ اسٹاک کے نظم کو دیکھتا ہے. تو ان کا جو بنایا ہوا وہ کیما انڈیکس ہے، اس کے اندر جو کمپنیاں ہیں یہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو بنیادی شرائط ہیں کسی کمپنی میں ٹریڈنگ کی، یہ تو اس کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن مزید جو شرائط ہیں کہ مثلا اس میں اگر کوئی سودی آمدنی آتی ہے تو اس کو الگ سے صدقہ کرنا ہوگا. تو یہ جو مزید شرائط ہیں ان کا لحاظ پھر بھی کرنا ہوگا. تو خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ جو انہوں نے کمپنیاں بتائی ہیں ان میں فی الجملہ ٹریڈنگ کرنا جائز ہے. اور جو ٹریڈنگ کی الگ سے شرائط ہوتی ہیں کہ وہ اسپاٹ ٹریڈنگ ہو اور اس کو جو اینول میٹنگ ہے اس کے اندر کوئی لیٹر لکھ دیا جائے، وہ بات کر لی جائے، کوئی لیٹر لکھ دیا جائے، یا یہ کہ جو ارننگز حرام ذرائع سے آ رہی ہوں وہ دیکھ کر اس کو صدقہ کر دیا جائے، تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ باقی رہیں گی، ان پر پھر بھی عمل کرنا ہوگا. جزاکم اللہ جی. بختی اکبر صاحبہ نے پوچھا ہے ملائیشیا سے، پینٹ شرٹ کا کاروبار ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی، پینٹ شرٹ جو شرعاً قابل قبول ہو، یعنی اتنی چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء نظر آئیں، تو شرعاً جو قابل قبول ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جزاکم اللہ جی. مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں سوال ہے سجاد علی صاحب کا، جو نماز قضا ہوتی ہے وہ پوری پڑھنی ہے یا صرف فرض پڑھنے چاہیے؟ نماز جب قضا ہو گئی تو صرف فرض پڑھنا ضروری ہے، سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے. شہزاد فدا صاحب، البتہ فجر کی جو نماز ہے نا، وہ اگر قضا ہو گئی ہو تو زوال سے پہلے افضل یہ ہے کہ اس کی سنتیں بھی پڑھی جائیں، اور وطر تو واجب ہیں، وہ تو بہرحال پڑھنے وہ بھی لازم ہے. شہزاد فدا صاحب ابتباد سے پوچھتے ہیں جی، اگر فوت شدہ شخص کی قضا نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو نمازوں کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ دیکھیں، فوت شدہ شخص کی جو نمازوں کے فدیہ دیا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں اس کا رواج چل پڑا ہے، اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے 1/3 مال میں سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے، تو پھر وارثوں پر اس کا فدیہ لازم نہیں ہے. اب بعض حضرات اہل علم ترغیب دے دیتے ہیں وارثوں کو کہ لازم تو نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی دے دیں تو بہتر ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اس سے بہت مشکل میں آ رہے ہیں. وراثت کا ایک بہت بڑا حصہ 30 40 سال کی نمازوں میں چلا جاتا ہے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جب شریعت نے ایک چیز میں آسانی دی ہے تو اس میں آسانی ہی دینی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ فدیہ نفلی فدیہ کہلائے گا، لیکن وارث اس مصیبت میں پھنس جاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے ابا کو عذاب نہ ہو رہا ہو، تو وہ عملی طور پر اس کو پھر واجب ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب شریعت نے حکم دیا کہ وراثت کو تقسیم کیا جائے، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں بجائے فدیہ کا لیبل لگانے کے کہ بھئی یہ فدیہ تو نہیں ہے، وہ تو ظاہر ایک شرعی حکم ہے، اس کے لیے شرعی دلیل ہی ہونی چاہیے. تو اب اپنے طور پر جو جتنا صدقات و خیرات کر سکتا ہے والد صاحب کے لیے کہ اللہ کی رحمت سے امید لگا کے فدیہ کا نام نہ دیا جائے اس کو، بس جتنا بھی اب ٹھیک ہے نمازیں رہ گئی تھیں ان کے لیے توبہ استغفار کیا جائے، اور حسب توفیق جتنا وہ صدقہ جاریہ کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، تو اسی پر عمل کرنا چاہیے. باقی اگر کوئی یعنی اس تقریر کے بعد بھی فدیہ ہی کو دینا چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں نہیں میں تسلی کے لیے فدیہ ہی دینا ہے، تو ایک اندازہ لگا لے کہ ظن غالب پر عمل کر لے کہ کتنی نمازیں باقی رہ گئی ہوں گی. ظاہر ہے اس میں غالب گمان ہی پر عمل کیا جا سکتا ہے اور کوئی اس کی صورت نہیں ہے. جزاکم اللہ صاحب. اور تمام مفتیان کرام، معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ، تمام ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شریک رہنے کا. اور ایک وضاحت پہلے کی طرح آج دہراتا چلوں کہ بہت سارے غیر ضروری کومنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں. اس سے ایک تو پروگرام کی سنجیدگی متاثر ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے آپ جب ایک بہت ہی سنجیدہ نوعیت کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور ہر مسئلے میں بڑی ہی دل جمی کے ساتھ آپ کو اس کو سننا پڑتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تو اس وقت میں اس طرح کی غیر ضروری چیزیں لکھنا، پوسٹ کرنا، یہ بہرحال سوال پوچھنے والوں کے لیے بھی اور خود JTR کی ٹیم کے لیے بھی ان کو کور کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، دقت کا باعث ہے. بہرحال آپ حضرات سے درخواست ہے کہ غیر ضروری پوسٹنگ سے گریز کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک اور درخواست بھی اپنی JTR انتظامیہ کی طرف سے کی تھی کہ جو بھی خواتین ہم سے سوال پوچھتی ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے
کہ وہ اپنے نام کے بجائے اپنے کسی محرم رشتہ دار کی جو ہے وہ کے نام کے ساتھ سوال پوسٹ کریں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا، اور اس میں احتیاط کا پہلو بھی زیادہ ہے۔ بہرحال آپ کے جو سوالات آج آپ نے پوسٹ کیے ہیں، انشاءاللہ جمعے کی جو نشست ہوگی ہماری پرسوں، انشاءاللہ اس میں ضرور ان کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیں گے، جمعے کے دن شب 9:05 پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔